अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, गुज़श्ता एक महीना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तूफ़ानी भूचाल का महीना रहा है कि जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी इस पर बेशबहा गुफ्तगू होती चली आ रही है। मैंने खुद इस सारे अरसे के अंदर कम से कम 7-8 कॉलम जो हैं इस सूरत हाल के हवाले से लिखे, जिसने पाकिस्तान की अमेरिका के साथ दोस्ती और उसके साथ पाकिस्तान के बदलते हुए हालात के ऊपर तबसरा भी किया। अपने रोज़ाना के 4 दिन के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर भी मैंने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि जो टीवी की पॉलिसी और अखबारात की पॉलिसी की वजह से आप एक तरतीब के साथ बयान नहीं कर पाते और एक मुकम्मल सच और एक मुकम्मल तस्वीर जो है वो सामने नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बकौल लोगों के एक आइनी बहरान पैदा हो चुका हुआ है, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि आप जानते हैं कि मैं इस छोटे से मौजू के ऊपर कभी भी आप लोगों को तरद्दुद नहीं करता कि आप तशरीफ़ लाएं और मेरी गुफ्तगू सुनें और अपना वक्त ज़ाया करें, क्योंकि नॉर्मली ये बुनियादी तौर पर उस बुखार की तरह है कि जो अंदर कहीं ज़ख्म होता है और वो उसका इजहार बुखार की सूरत होता है। हमारे तमाम तर जितने भी निज़ाम हाय कार हैं, खा वो जमहूरियत है, खा वो अदालत है, खा वो फ़ौज है, ये सब कुछ बुनियादी तौर पर जिस वक्त ख़राब होते हैं उस वक़्त पीछे जो है बीमारी कोई और होती है। और इसका ज़िक्र मैंने अपनी गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के अंदर जो मौजूद आपके पास वीडियो होंगी या यूट्यूब पे मौजूद हैं उसके करता चला आया हूँ कि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके बारे में पूरी वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं वो मुत्तहिद हो चुकी हैं कि इन्हें हमने मुस्तकिल तौर पर डिस्टर्ब रखना है। एक यूक्रेन और एक पाकिस्तान। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा बल्क जो है ज़मीन का, जिसमें रूस और चीन शामिल हैं, तकरीबन 11 के करीब जो हैं वो टाइम जोन हैं रूस के अंदर, और चीन खुद बहुत बड़ा मुल्क है और दोनों एक सुपर पावर्स के तौर पे उभर चुकी हैं। और चीन तो ऐसा है कि जिसकी तिजारत को अगर कहते हैं रोका ना गया तो उसके बाद फिर किसी को मुल्क दुनिया भर में मार्केट मुयसर नहीं आ सकेगी जिस तरह चीन आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी चाइना को रोको। चाइना ने किसी पे हमला नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी की ज़मीन कब्जा नहीं की, उसके तिजारत से रोकने के लिए। तो उसके 2 ही बुनियादी रास्ते बनते हैं। एक रास्ता यूक्रेन है जो कि बॉस्फोरस और ब्लैक सी का इलाका है और उसने आगे बढ़ सकता है और कारोबार कर सकता है। यूरोप के अंदर भी, एशिया के साथ भी उससे मिल सकता है। अपनी जो शाम की बंदरगाह है जो इस वक्त रूस इस्तेमाल करता है उसके हवाले से। और चीन का मामला ये है कि चीन का जो चाइना सी है या उसके साथ साथ बहरुल काहिल जिसे पैसिफिक कहते हैं, उसके अंदर भी जो उसका बलाका का जो इलाका है जो इंडोनेशिया मलेशिया के दरमियान से होकर गुजरता है, इतना तंग है कि वहाँ एक जहाज़ भी अगर खड़ा किया जाए तो चीन की सारी तिजारत ख़त्म हो जाएगी। और चीन जब बेशुमार सामान भी बनाता फिरे, उसको हवाई जहाज़ के ज़रिए जब सामान पर तस्लील करेगा तो ज़ाहिर बात है वो मार्केट के अंदर किराया इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि चीन के लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो गवादर बनता था और पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना बहुत ज़रूरी था। इसके हवाले से बहुत अरसे से प्लानिंग भी हो रही थी और ख़ास तौर पे अफ़गान सिचुएशन भी इसी चीज़ का शाखसाना नज़र आती रही है कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका जो है वो कब तक और कहाँ तक रहता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल एक तवील अरसे की हमारी जो तसव्वुर है, हमारा जो अमेरिका के साथ जो हमारा जो मुआहदात हैं, या अमेरिका के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो अमेरिका के साथ हमारा जो मुआशका है, उसके बदलने ये बिल्कुल वैसे ही है अमेरिकी जैसे अपनी 35-36 हज़ार औरतें तकरीबन हर साल ऐसी होती हैं जिनको उनके साबका बॉयफ्रेंड और साबका खावंद कत्ल कर देते हैं कि ये हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास क्यों चले गए। तो पाकिस्तान भी बुनियादी तौर पर वो खातून है कि जिसको अमेरिका इस वक्त कत्ल करने के दरपे है। इसे कहते हैं क्राइम ऑफ पैशन।
تو اسے چونکہ کاروکاری نہیں کہتے تو کیا پیشن کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ 72 سال سے تھوڑی سی میں آپ کا وقت لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک قسم کے ایک ہسٹورک ڈاکومنٹس جو بن جائے، اس لیے میں یادداشت سے زیادہ اس وقت میں اپنے نوٹس پر بھی سہارا لے رہا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد 7 ستمبر 1949 کو امریکہ میں ایک پاکستان کے سفیر تھے مرزا ابوالحسن اصفہانی۔ یہ بنیادی طور پر اصفہانی فیملی تھی کہ جن کو سب سے پہلے انگریزوں نے ایران سے اٹھا کے رچمنڈ کے اندر زمینیں دیں، اور پھر رچمنڈ سے لے کے انہیں 1820 کے اندر بامبے میں جا کے آباد کیا، اور بامبے سے پھر ان کو مزید مراد دیتے ہوئے انہیں ڈھاکہ اور چٹاگانگ اور اس علاقے میں ان کو بہت بڑا کاروبار کر کے دیا گیا، اور یہ بہت بڑی انفلوئنشل قسم کی فیملی تھی۔ اتنی بڑی انفلوئنشل فیملی تھی کہ 1971 کے اندر جب سارے غیر بنگالی جو ہیں قتل کر دیے گئے تھے، تو ان کو باقاعدہ بنگالیوں نے تحفظ دیا تھا، اور آج تک ان کا کاروبار وہاں پر موجود ہے۔ اسی لیے انگریز جب اپنے ایجنٹس کو کہیں سی جگہ انسٹال کرتا ہے تو پھر ان کا مستقل تحفظ کرتا ہے۔ انہی کی خاندان کی ایک فرد جو ہیں وہ حسین حقانی، جو میمو گیٹ سکینڈل والے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، تیسری ہیں، چوتھی ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تیسری ہیں۔ انہوں نے خط لکھا 7 ستمبر 1949 کو لیاقت علی خان کو کہ آپ نے، میں اس خط کی صرف فکر سنا، آپ نے ماسکو کی دعوت قبول کر کے حکمت عملی کا شاہکار نمونہ پیش کیا ہے۔ چند ماہ پہلے تو ہم لوگ امریکی محکمہ خارجہ کے درمیانے درجے کے حکام سے چند میٹھے بولوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کرنے کے قابل تھے۔ ہمیں تو بس اچھے لڑکوں کی طرح قبول کیا جاتا تھا، یعنی ایسے لڑکے جو نہ تو کمیونزم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور نہ ہی بائیں بازو کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلیں۔ ہمارے ملک کو تو سنجیدہ توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امریکی بھارت کو خوش کرنے کی خاطر میں سب کچھ تیار تھے، لیکن آپ کی طرف سے ماسکو کی دعوت قبول ہونے کے بعد پاکستان راتوں رات امریکی حکومت کی نظروں میں اہم ہو گیا ہے۔ اب یہی امریکی دفتر خارجہ اس تاثر کو زائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھارت کے معاملے میں جانبدار ہے۔ یعنی امریکہ، لیاقت علی خان نے روس کی دعوت کو قبول کیا، اور اسے ایک امریکہ میں پاکستان کا سفیر جو ہے ایک بلیک میلنگ ٹیکٹس کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ اب ہم بڑی عزت سے وہاں جائیں گے۔ ظاہر بات ہے سفارتکاری میں مان لیا یہ جائز ہے۔ 10 دسمبر کو ٹرو مین نے ایک دعوت دی ہوئی تھی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس اور امریکہ کا دورہ کریں، تو 10 ستمبر 1949 کو یہ دعوت جو ہے یہ منظور کر لی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات طے ہوئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کیسے جانا ہے۔ 3 مئی 1950 کو ٹرو مین نے اپنا خاص سیارہ بھیجا امریکی صدر کا، جس میں رامنا لیاقت علی خان اور لیاقت علی خان جو تھے وزیر اعظم پاکستان، یہ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ یہ تقریباً 15 دن کا دورہ رہا، اور اس 15 دن کے دورے کے اندر انہوں نے 9 ریاستوں میں گھومے پھرے، ان کا شاندار قسم کا استقبال ہوا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کچھ دن یہاں پر اور ٹھہروں گا، تو وہ کوئی 21 دن اور امریکہ میں ٹھہرے، پھر اسی امریکہ کے صدر کے طیارے میں وہ انگلینڈ چلے گئے، اور انگلینڈ میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر کینیڈا گئے تاکہ مزید تھوڑی سی سیر و سیاحت ہو جائے، اور 2.5 مہینے کے بعد جب وہ پاکستان لوٹے تو پاکستان لوٹنے کے 3 یا 4 دن کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 6 ستمبر کو میجر جنرل ایوب خان جو تھے اس کو انہوں نے فوری طور پر پاکستان کی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا، جس وقت جنرل گریسی مقرر تھے، لیکن میجر جنرل تو نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے 6 کے بعد 10 دن کے بعد 16 دسمبر کو میجر جنرل ایوب صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا، اور لیفٹیننٹ جنرل بنانے کے بعد ان کو کچھ دنوں کے بعد انہیں فل جنرل بنا کر پاکستان کی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک امریکہ نے جو اپنی مختلف قسم کی رپورٹس شائع کی ہیں، اس رپورٹوں کے اندر ایک رپورٹ جو ہے 1953 میں ایوب خان کے بارے میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے شائع کی ہے، اور بڑی کمال کی رپورٹ ہے۔ یہ امریکن نیوی کی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ جو ہے وہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، 6 فٹ 2 انچ ان کا قد ہے، اور بڑے آٹوکریٹ یعنی بڑے زبردست قسم کے اپنے کنٹرول میں کرنے والے آدمی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی خود کرتے ہیں، اور پوری فوج میں یہ امریکہ کے سے محبت کرنے والے
اور امریکہ کے کو سب کچھ جسے کہتے ہیں سمجھنے والے اور دنیا کا مالک و مختار سمجھنے والے مشہور ہیں. یعنی خاص طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی ہیں, سرخ و سفید قد ہے اور یہ پاکستانی نہیں بلکہ ایک یورپی ہی لگتے ہیں. ان کو جو ان کو نے یہ مقرر کہ 200 بلکہ یہاں تک لکھا کہ 210 پاؤنڈ ان کا قد ان کا وزن بھی ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک کردار جو ہے ابھرنا شروع ہوئے, اور ایک اور کردار اس کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر آیا جس کا نام تھا اسکندر مرزا. اسکندر مرزا بنیادی طور پر ایک فوجی تھے, لیکن اس کو انہوں نے سول کے اندر انگریز نے انڈکٹ کر دیا تھا, جیسے آج بھی ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں فوج کے اندر بھی رینک چلتا رہتا تھا, اور یہاں بھی وہ ڈپٹی کمشنر آف سیکٹری ہوتے تھے, اور وہاں بھی وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. یہ میجر جنرل اسکندر مرزا ہو چکے تھے. تو اس حوالے سے اس بارے میں حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے اس طرح کے چلتے چلے جا رہے تھے. تو اسکندر مرزا صاحب جو وہاں پر اس وقت اہم ترین عہدوں پہ پہنچ رہے تھے. اس دوران لیاقت علی خان کے خلاف ایک کو ہوتی ہے, اور کو کرتے ہیں جسے کہتے ہیں بغاوت ہوتی ہے 1948 کے اندر کی جنگ کے مخالف. اور اس کو کہتے ہیں جیسے میجر جنرل اکبر کی, جس میں فیض احمد فیض بھی شامل تھے, کہ انہوں نے کشمیر جو ہے اس کا جو ہے سودا کر دیا ہے, اور یہ کشمیر کی جنگ جو ہے اس کو روکا گیا خاص طور پہ, اور لیاقت علی خان اس کا ذمہ دار ہے. اس یہ بغاوت کیس چل رہا تھا تو کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ نکلا 27 جولائی 1951 کو, اور انہوں نے وکٹوریہ روڈ سے میں پہنچا جہاں کہ لیاقت علی خان کی وہ اپنا رہائش گاہ تھی, اور وہاں لوگوں نے لیاقت علی خان کو باہر نکالا اور انہوں نے تقریر کی, اور وہ اپنا وہ مشہور مکہ ہے وہ لہرایا. اور وہ مکہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 منٹ تک وہ مکہ یوں کر کے لہراتے رہے. اور لیکن اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ عوامی لیڈرشپ کی طرف جا رہا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ مقاصد نہ حل ہو سکیں, اور عوامی پریشر اس قسم کا ہے کہ یہ کشمیر کے معاملے کو لے کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھا سکتا ہے, اور روس بھی اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے. تو 16 اکتوبر کو ان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا, اور آج تک سید اکبر جو ہے اس کو بھی ساتھ ہی مارنے والے کو مار دیا گیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ اس کے بعد آج تک سامنے نہیں آ سکی. آپ اندازہ کریں کہ لیاقت علی خان کے فوراً بعد ہوا یہ کہ جنرل جو تھے ملک غلام محمد جو تھے, ناظم الدین کو نیچے لے جایا گیا, اور ایک اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ پاکستان کی اس سیاست کے اندر جلوہ گر ہوئے. یہ ملک غلام محمد جو ہیں یہ بھی انگریز کے زمانے کے اندر ملٹری اکاؤنٹس کے آدمی تھے, اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے 19 اکتوبر 1951 کو انہوں نے ایک کابینہ بنائی, اور ساتھ ہی انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ تمام جتنے بھی صوبے تھے پاکستان, مطلب اس کے اندر بلوچستان کا صوبہ جو تھا وہ ایک قسم کا جرگہ پہ چلتا تھا, سندھ تھا, بلوچستان پنجاب تھا, اور صوبہ سرحد تھا. ان کو کہا کہ آپ ایک 1 یونٹ بنایا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. تو انہوں نے اس 1 یونٹ کے لیے قرارداد جو انہوں نے پیش کروائی اس کو سندھ نے نہیں مانا, اور سندھ میں اس وقت وہ پیرزادہ صاحب تھے, وہ ان کو انہوں نے معزول کر دیا, اور ان کے جائے ایوب کھوڑو آ گئے جنہوں نے اگلے سال ہی انہوں نے اس قرارداد کو مان لیا. 17 اپریل 1953 یہ بڑا عجیب و غریب دن ہے. اس دن انہوں نے بلایا ان کو سب کو, خواجہ ناظم الدین کو, ان کی وزارت کو, اور ساتھ ہی کہا کہ آپ آج سے برطرف ہیں اور مجھے استعفیٰ دے دیں. پہلے انہوں نے کہا استعفیٰ دے دیں, سوائے ایک قادیانی ظفر اللہ نے, سب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے اس کو برطرف کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی انہوں نے برطرف کیا, محمد علی بھوگرا جو امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا, اس کو پہلے سے بلایا ہوا تھا, وہ امریکی اشیر بات کے ساتھ وہاں پر آیا, اور اس کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد کر دیا. اور محمد علی بھوگرا کو جس وقت اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے کھڑا کیا گیا, تو اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ قاضی محمد عیسیٰ کو کھڑا کیا. لیکن جو آج کی صورتحال ہے کہ وہ مسلم لیگ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے, وہ مسلم لیگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کمال انہوں نے پاکستان بنایا ہے, انہوں نے اس امریکی ایجنٹ محمد علی بھوگرا کو 238 ووٹ دیے, اور قاضی محمد عیسیٰ کو صرف 38 ووٹ آئے.
یعنی وفاداریاں خریدنے کا جو بنیادی تصور تھا وہ 17 اپریل 1953 کو شروع ہو گیا۔ 17 اپریل 1953 کو اس اقدام کے بعد یہ سب سے پہلے معاملہ ہوا کہ یہ عدالت میں یہ چیلنج ہو گیا، اور عدالت نے اس کے بارے میں جسٹس منیر، پاکستان کا مشہور بددیانت کردار جو تھا، اس وقت چیف جسٹس تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت اس فعل کو قانونی حیثیت دیتی ہے جو عام حالات میں غیر قانونی ہوتا ہے۔ یعنی وہ فعل جو کہ عام حالات میں غیر قانونی ہے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو وہی چیز قانونی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد معاملات آگے چلتے ایک بہت اہم ترین چیز آتی ہے، اور وہ ہے کہ جب پارٹیاں بدلتے بدلتے ایک پارٹی بنائی تھی مولانا ابوالقاسم فضل الحق، جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی۔ ابوالقاسم فضل الحق صاحب نے اس میں 1954 کے جو الیکشنز تھے، اس الیکشنز کے اندر بنگلہ دیش جو اب بن گیا ہوا ہے مشرقی پاکستان تھا، وہاں الیکشن جیت لیا، اور انہوں نے وہاں پر جا کے جب آگے برسدار آگے وزیر اعلیٰ بن گئے تو نیو یارک ٹائم کا ایک صحافی ان سے انٹرویو لینے جاتا ہے، اور ان سے تفصیلی انٹرویو لینے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اس سے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ جو الیکشن جیتا ہے جگتو فرنٹ کے تحت انہوں نے بنائی تھی، کرشک سامک پارٹی اور سہروردی کا ایک مل کے بنا تھا، تو یہ میں نے اس لیے جیتا ہے کہ میں مغربی بنگال اور مشرقی بنگال دونوں کو ملا کے ایک بنگال کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ انٹرویو چھپا تو فوراً انہوں نے اس کی تردید کی، اس نے کہا یہ امریکن جو ہیں اس سے اس پریس کے ذریعے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے یہاں تک لکھا تھا کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کلکتہ میں بھی جا کے کی تھی، لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد جو وہاں پر لوگ رہتے تھے انہوں نے جلوس نکالنا شروع کیے ابوالقاسم فضل الحق کے خلاف، جو کہ نان بنگالی تھے، اور نارائن گنج میں ایک فسادات ہوئے اور 700 کے قریب جو ہیں وہ لوگ مارے گئے، اور اس نیو یارک ٹائم کا انٹرویو اور یہ ساتھ ملا کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور اس سکندر مرزا کو وہاں پر بھیجا گیا جو کہ تیسرا کردار آگے پاکستان کی سیاست میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کو وہاں گورنر راج لگا کے گورنر لگایا گیا، اور اس نے کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد اپنے بیٹے ہمایوں مرزا کی شادی اپنے اس وہاں پر موجود پاکستان میں سفیر جو تھا امریکی سفیر، اس کی بیٹی جوسفین سے کرتے۔ اس شادی کے ساتھ ساتھ ایک اور شادی ہوئی، اسکندر مرزا کی بیوی اسکندر مرزا جو کہ بہت شاندار قسم کی سماجی زندگی گزارا کرتی تھی، تہران کے اندر سوشلائٹ تھی، ان کی ایک دور کی رشتہ دار جو تھیں اور وہ تھی نصرت اصفہانی، ان کی شادی جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کے ٹرائکا میں ایوب، ذوالفقار علی بھٹو اور سکندر مرزا جو ہیں وہ امریکی عشیرباد کے ساتھ داخل ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کے اندر جوڑ توڑ اس طرح کی ساری سیاست چلی آ رہی تھی۔ مغربی پاکستان وحدت مغربی پاکستان بن چکا ہوا تھا، اور 1956 کا آئین جو تھا چودھری محمد علی صاحب جو تھے وہ پاس کرا رہے تھے، اور کبھی آج ایک وزیر اعظم بنتا تھا، کبھی دوسرا بنتا تھا، یہاں تک کہ نہرو نے یہاں کہا تھا کہ میں اتنی شیروانیاں نہیں بدلتا کہ جتنی پاکستان کے اندر وزرائے اعظم بدلتے ہیں۔ اس دوران لاہور شہر میں ایک اہم ترین واقعہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک شروع ہوتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ قوت کا عالم ان لوگوں کا یہ تھا کہ گورنر جنرل وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین جو تھے اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو اسکندر مرزا بحیثیت سیکرٹری ڈیفنس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے فوراً میٹنگ سے اٹھے، باہر گئے، 20 منٹ کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے کہا میں نے جنرل اکبر کو کہہ دیا ہے کہ لاہور میں مارشل لا لگا دو اور اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد رپورٹیں آنا شروع ہوئیں، تو جنرل اکبر جو تھے وہ روز لکھتے تھے میں نے آج 15 مولوی مار دیے، پھر کہتے تھے ہم نے 8 مولوی مار دیے اتنے۔ تو خواجہ ناظم الدین نے بلایا اسکندر مرزا کو، انہوں نے کہا کہ کمال ہے، اتنے عالم دین مر رہے ہیں، میری تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے جا کے ایک ٹیلی فون کال کیا جنرل اکبر کو کہ تم فوجی ہو، تمہیں کون سیاست سکھائے گا، دیکھو دہشت گرد تخریب کار مارے گئے، دہشت گرد تو آج کا لفظ، اور آئندہ سے انہوں نے تخریب کار کرنا شروع کیا۔ اور اس دوران ہوا یہ کہ ممتاز دولتانہ کی وہ بیسک حکومت جو تھا وہ اس سارے شوق کے اندر بہہ گئی، اور اس کے اوپر جسٹس منیر نے ایک رپورٹ لکھی جس سے مشہور رپورٹ جو سیکولر اور لبرل بہت ثابت کرتے ہیں، اس کے اندر اس نے قائد اعظم کی کچھ تقریروں کو بدل دیے ان کے الفاظ، اور اسے سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کی، جس پر سلینا کریم نے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے وہاں انگلینڈ میں جا کے تفصیل سے رائٹرز کے انٹرویوز کو نکالا
اور اس نے بتایا کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ قائد اعظم کی تقریروں کو کس طرح ٹیمپر کرتا ہے۔ اس ساری سینیریو کے اندر حالات اب بدلنے شروع ہوئے، اور اب چونکہ غلام محمد جو تھا وہ ان کو فالج ہو گیا ہوا تھا، امریکہ کے لیے ایک ناکام قسم کی چیز رہ گئی تھی، چلا ہوا کارتوس تھا، تو اب ایوب خان کو اور اسکندر مرزا کو آگے آنے کا موقع دیا جانے لگا۔ ایوب خان جو تھے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کے ایک پلاننگ کی، اور اسکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا۔ اس مارشل لا 7 اکتوبر کو لگا تھا، اور 9 اکتوبر کو اس نے ایوب خان کو وزیر دفاع بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں تو مجھے وزیر اعظم بنا دو، تو پاکستان کا سٹنگ آرمی چیف جو تھا اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس کے ساتھ ہی وہی جسٹس مجیر جو تھا اس کی عدالت میں کیس گیا، اور اس نے کہا سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، یعنی فاتح انقلاب جائز ہوتا ہے، جو طاقت سے قبضہ کر لے وہی اصل میں قانون ہوتا ہے۔ اب 27 کی صبح کو فیصلہ ہوا، ایوب خان نے کہا کہ میں ہی تو ہوں اور طاقت فوج میرے پاس ہے۔ اس نے رات کو اسکندر مرزا کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو فوراً جا کے ایک جگہ پہ قید کر دیا، اور ساتھ ہی خود اقتدار سنبھال لیا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور وہاں سے پھر اسکندر مرزا کو بٹھا کے لندن میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ ان کا وہیں پر ایک ہوٹل میں کام کرتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ اس مارشل لا کے بعد جو سب سے اہم ترین شخصیت جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر ابھری، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب کی وہ ساری کی ساری کمپین کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کمپین کے مخالف ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اس کے ایوب کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، اور سیکریٹری ہوتے تھے اس کی بنائی ہوئی کنونشن مسلم لیگ کے۔ اس کنونشن مسلم لیگ کے دوران انہوں نے ایک آئین ڈرافٹ کیا جسے 1962 کا آئین کہتے ہیں۔ اس 1962 کے آئین کے اندر ایک خلا رہ گیا تھا کہ الیکشن لڑنے کے لیے صدر جو ہوتا تھا اس کو اجازت نہیں تھی، تو اس کے لیے آئین کی ترمیم کی ضرورت تھی، اور آئین کی ترمیم کے لیے 2 لوگوں کے ووٹ کی ضرورت تھی اپوزیشن سے۔ تو 2 لوگ ایسے تھے کہ جن کو خریدا گیا، ایک حضرت مولانا مفتی محمود تھے، اور دوسرے افضل چیمہ، جن کو انعام کے طور پر بعد میں جج بنا دیا گیا، اور وہ جسٹس افضل چیمہ مشہور ہوئے۔ ایوب خان کے الیکشن میں فاطمہ جناح آئی اور وہ بری طرح ہار گئیں، کیونکہ یہ الیکشن ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ لوکل باڈیز کے کونسلر الیکٹ ہوتے تھے اور وہ ان کو منتخب کرتے تھے۔ لیکن اس دوران 65 کی جنگ آ گئی۔ شمشاد احمد خان صاحب اس کے اوپر ریکارڈ پہ ہیں کہ 65 کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی تو امریکیوں نے سب سے پہلے تو کچھ ہم امریکہ کے دوست تھے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا 1960 میں۔ پشاور کے اڈا جو تھا بڑا بیر، اس سے ایک جہاز اڑا تھا U-2 طیارہ، اور اس U-2 طیارہ جو تھا اس طیارے کو روسیوں نے وہاں پر گیری پاورز کا جو تھا پائلٹ تھا اس کو گرفتار کر لیا تھا، اور 19 اگست 1960 کو اس کو روس کی عدالت میں 10 سال قید بھی ہو گئی تھی، اور لیکن روس نے کہا تھا کہ ہم نے پشاور کے قریب بڑا بیر کو اپنا ریڈ نشان لگا دیا۔ اس کے باوجود بھی امریکیوں نے ہماری مدد نہیں کی، روک لی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم چمبر جوڑیاں کے سے ہوتے ہوئے ہم اخنور کے پاس پہنچ رہے تھے اور سری نگر فتح کرنے والے تھے، تو فوراً آفس میں امریکن سفیر پہنچا، اور اس نے خاص طور پہ جیسے آج کیا ہے، اس نے شمشاد احمد خان صاحب میرے پروگرام میں بھی کہا، سیکرٹری خارجہ رہے کہ انہوں نے کہا، اس نے ڈانٹا، اور اس نے کہا کہ فوراً تم جنگ بند کرو، یہ تم ایسا کیا کر رہے ہو، تم تو دلی تک پہنچ جاؤ گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم دلی تک پہنچ جائے۔ تو اس وقت جنرل اختر ملک جو تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے ساری موومنٹ کی، اور ان کو نکال کے مشہور کردار یحییٰ خان کو جرنیل لگایا گیا، اور پھر پاکستان کی پیش قدمی رک گئی۔ 65 کی جنگ کے بعد ایوب خان جو تھے انہوں نے تاشقند میں ایک مذاکرات شروع کیے اس جنگ کے حوالے سے لال بہادر شاستری کے طور۔ تو ایک بہت مشہور جمشید مارکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پوڈگورنی جو تھا وہ وزیر خارجہ تھا اس وقت روس کا، وہ اس سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا بھٹو سے، تو ایوب خان نے اس سے ایک دفعہ پوچھا علیحدہ کر کے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، میرا وزیر خارجہ ہے، بہت اچھا وزیر خارجہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے رات کو ہماری باتیں امریکی سفیر کو جا کے بتاتا ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے۔ وہی ہوا کہ ایوب خان نے جب معاہدہ کیا تو واپس آ کے ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی وزارت کو، اس کی حکومت کو چھوڑ دیا، اور اب بھٹو ایک چلا نیا ہیرو تھا، اور
ایوب خان ایک چلا ہوا کارتوس تھا۔ بھٹو نے 1000 سال کا جنگ اور تاشقند کو بیچ دیا گیا، تیسری جنگ ہار دی گئی، وہ نعرہ لگایا اور پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ختم ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دوران ایک موومنٹ چل دی، تو ایک اور 1968 کے ہی شروع میں ایک اور کریکٹر تھا شیخ مجیب الرحمن، جس کے خلاف اگرتلا سازش کیس جو تھی وہ بھارت کے اندر پلان ہوئی تھی اور اس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ تو نوابزادہ نصر اللہ اور بڑے بڑے لوگ جیسے مولانا مفتی محمود اور خواجہ شہاب الدین اور مولانا مودودی اور ممتاز دولتانہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگرتلا سازش کیس جو ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایوب خان نے اس کو شیخ مجیب کو رہا کیا، وہ گول میز کانفرنس میں شامل بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ پر بھی پابندی اٹھا دی گئی۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ جس کو یہ لوگ سیاسی مقدمہ کہتے تھے، 2011 میں اس کے کردار نے، مشتاق احمد نے، اس نے بنگلہ دیش کی اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہا کہ یہ اگرتلا سازش کیس ایک سچ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو ہم بنگلہ دیش کو آزاد نہ کر سکتے۔ لیکن بھٹو جو تھا اس تمام اپوزیشن کو نکالتا ہوا وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کے ابھرا، اور دوسری طرف شیخ مجیب الرحمن، نہ شیخ مجیب الرحمن نے مغربی پاکستان میں کوئی امیدوار کھڑا کیا، اور نہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پر کوئی امیدوار کھڑا کیا، اور پھر جائیہ خان کے ساتھ ایک اکنامکس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا۔ اس زمانے میں اس کورسپانڈنس کا ضرور ذکر کروں گا کہ جو اب امریکہ نے تشتزبام کر دی ہے، اور وہ ہے اندرا گاندھی اور ان کے درمیان، نکسن کے درمیان، اور کسنجر اس وقت سربراہ تھا۔ آپ اندازہ کریں، وزیر خارجہ تھا، تو کہ اندرا گاندھی جو ہے اس نے مشرقی پاکستان کے واقعات سے پہلے امریکہ کا دورہ کیا، جسے باہر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو، حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ امریکی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم پاکستان سے نکل گئے تو اس پورے خطے سے نکل جائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو نوٹس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسنجر کہتا ہے انڈینز آر ناٹ ریلائبل، انڈین پہ ہم ریلائی نہیں کر سکے، دس باسٹرڈ ول ناٹ ٹیل ٹو دا پبلک دیٹ وی ہیو ناٹ گیون ہر دا وارم ریسیپشن بٹ شی ول اٹیک ایسٹ پاکستان، یہ نہیں بتائے گی کہ ہم نے اس کو اچھی طرح استقبال نہیں کیا، لیکن یہ اٹیک کر دے گی۔ اٹیک ہونے کا دوران چین کے سفیر کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کی یہ جنگ رکوائیں۔ اس کے ساتھ ہی روس کو خاص طور پہ ہاٹ لائن پہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کی یہ جنگ رکوائیں، لیکن دونوں نے اس جنگ کو ہونے دیا۔ اس دوران جب 16 دسمبر آ گیا اور پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا، تو اندرا گاندھی اگلے دن انہوں نے مشرقی پاکستان جائے اب مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی حملہ کر دیا۔ کسنجر بھی لکھتا ہے، اور اب تو کیبل سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی، نکسن نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ صبح اوول آفس میں جب میٹنگ ہوئی تو ہمیں پتہ چلا حملہ ہو گیا ہے، اور اگر یہاں پر انڈیا نے قبضہ کر لیا تو ہم پورے یورپ تک، یعنی اس وقت یوکرین اور یہ بالٹک اسٹیٹس، لتھوینیا وغیرہ، سب روس کا حصہ تھے، ہم نکل جائیں گے۔ تو ہم نے اندرا گاندھی کو سفیر کے ذریعے کہا کہ جنگ روک دو، لیکن اگلے دن پھر جنگ نہ رکی، تو جو بیروت، ترکی اور ایک دو اڈوں سے اسلحے کو باقاعدہ اس کے اوپر جہازوں پہ سوار کیا گیا، بٹھایا گیا، چڑھایا گیا، اس کی تصویریں سفیر کو بھیجی گئیں کہ اب ہم بیچ میں کود پڑیں گے اور یہ اسلحہ پاکستان چاہ رہا ہے، اور اس کو سفیر نے وہ خط لکھا، اور پھر اندرا گاندھی نے اس جنگ کو روک دیا۔ یہ کیفیت جو تھی، یہ تھی اس وقت چل رہی پاکستان کے اندر، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے، وہ اس وقت امریکہ میں تھے، اور اس وقت عوامی لیگ پر پابندی لگائی جا چکی ہوئی تھی، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ نور الامین کی انٹرم گورنمنٹ جو تھی، مجوزہ حکومت کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم تھے، جس کی حیثیت سے وہ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے آئے ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کو یہاں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور اس کے ساتھ ساتھ صدر لگا دیا گیا۔ اس ساری کیفیت کے اندر پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تمام تر خواہشات کے مطابق، جو پیلو میدی لکھتا ہے کہ میں تو بنیادی طور پر بھٹو نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا سربراہ تو نہیں بننا چاہتا، میں تو کم از کم ملت اسلامیہ کا یا پھر تھرڈ ورلڈ کا سربراہ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب پرپر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہوا یہ
کہ وہ سائرس وینس کا وہ خط موجود ہے جس میں ان کو دھمکی دی گئی تھی، اور وہ اس کے بعد ان کو اس کا کسنجر نے سر عام کہا تھا کہ ویل میک یو این ایگزامپل، ہم آپ کو ایک مثال بنا کے رکھ دیں گے کہ آپ یہ حرکتیں بند کریں، یہ جو آپ نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا ہوا ہے، ڈاکٹر قدیر کو بلایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آگے اپنا اس کے بعد فرانس کے ساتھ جو آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو پر ایک اور بھی الزام تھا کہ اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے اس کو منعقد کروایا، اور ساتھ ہی انہوں نے شاہ فیصل کو یہ مشورہ دیا کہ تم تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کرو، اور انہوں نے استعمال کیا، اور یورپ میں باقاعدہ لائنیں لگ گئیں۔ یہ حالات کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ایک موومنٹ چلائی گئی۔ اس موومنٹ کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 77 کی موومنٹ تھی، جس میں وہ تمام لوگ شریک تھے کہ جو اس زمانے میں بھی شریک تھے جنہوں نے شیخ مجیب کو رہا کروایا تھا۔ سی آئی اے کا ایک پرانی ٹیکنیک ہے کہ سی آئی اے جو ہے وہ ہر ملک کے اندر اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہوئے پاپولر اپرائزنگ کراتی ہے، اور اس سے آگے پھر جس رجیم چینج کی صورتحال ہوتی ہے۔ اب تو کھل کے کہنا شروع ہو گئے، لیکن پہلے یہی کہتے تھے، اور پہلا اس کا نشانہ 1953 میں مصدق بنا تھا جو ایران کا الیکٹڈ وزیر اعظم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے اندر چلی کا آلندے بھی تھا، اور نکراگوا کا بھی تھا، اور بہت سارے لوگ بھی تھے۔ ایسی صورتحال کے اندر اب میں تھوڑا سا تیزی سے چلتا تو کہ اب آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے، ضیاء الحق آ گیا، پھر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے معاملے میں شریک ہو گیا، پھر وہاں روس کو شکست ہو گئی، روس کو شکست کے بعد ضیاء الحق صاحب نے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور امریکہ نے رافیل جو تھا اس کو، جو ان کا سفیر تھا، اس کے سمیت ان کو طیارے کو ان کو بہاولپور میں گرا کے شہید کر دیا گیا۔ اس دوران بے نظیر سے لے کے اب تک، اب پاکستان جو تھا اس پر چونکہ 12-13 سال پاکستان مکمل طور پہ امریکی کنٹرول میں تھا، سی آئی اے کے بنیادی ہیڈ کوارٹر تقریباً یہاں پر قائم ہو چکا تھے، سی آئی اے کے افراد جو تھے ہماری جی ایچ کیو کے اندر، ہماری آئی ایس اے کے اندر مستقل اسٹیشن ہو چکے تھے، ہم کو اب اس طرح کی صورتحال کے اندر ہمیں آگے جسے کہتے ہیں لے جایا گیا، اور ہم مکمل طور پر امریکی غلامی میں آنا شروع ہو گئے۔ اس معاملے کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ بے نظیر کو جس وقت یہ ملک ملا تو اس ملک پر صرف $2 ارب کا قرضہ تھا۔ اب وہ طریقہ کار شروع کیا گیا کہ جان پرکنس جس کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم کسی ملک کو اگر غلام بنانا چاہتے ہیں، اس کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر سٹرکچرل قسم کے قرضے جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، موٹر وے بنا لو، اچھا ایئرپورٹ بنا لو، فلاں بنا لو، اور ہوتا یہی ہے کہ وہی موٹر وے سے گزرتے ہیں آپ تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ بھوکے ننگے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں، 1 کروڑ بھوکے ننگے ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، 1000 سال پرانی تہذیب نظر آتی ہے۔ ہم ان کو تعلیم میں، صحت میں اور صاف پانی میں قرضے نہیں دیتے تاکہ یہ کہیں ترقی کر کے خود ترقی یافتہ نہ ہو جائیں، تو اس سے لے کے اب تک $120 ارب جو ہے ہمارا قرضہ جو ہے بن چکا ہوا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو معاملہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک بارہا ہمارے کان کھینچے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ انسان بنو۔ آخری دفعہ جو کان کھینچے گئے اس کی مثال جو ہے وہ ایک مشہور کریکٹر جو ہے وہ یونان کا ایک وزیر خارجہ تھا، اس سے ملتا جلتا صورت بنتی ہے۔ یونان کا جو وزیر خارجہ تھا اس شخص کو مذاکرات کے اندر آئی ایم ایف میں بھیجا گیا کیونکہ یونان جو تھا اس کے اندر بینکرپسی ہو گئی تھی، اور اس کی کتاب بڑی مشہور ہے جس میں اس نے ساری تفصیل کو اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ مجھے کہتے تھے کہ تم قرضے کی نیگوشیشن کر لو، تم نے کون سا پے کرنا ہے، پے تو قوم نے کرنا ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں وہاں رک گیا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا اور مجھے اپنی قوم کا خیال ہے، درد ہے، تو انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا، اور وہ 3-3.5 مہینے کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہی کیفیت جو تھی ان قرضوں کے نیگوشیشن کے وقت جب عمران خان برسر اقتدار آئے تو اسد عمر کے ساتھ کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسد عمر نے بالکل اس یونان کے وزیر خزانہ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا تھا جس کو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ اس طرح ہوا یہ کہ فوری طور پر پاکستان کے اندر وہ لابی کام کرنا شروع کر دی جنہوں نے یہ تھریٹ کیا ہوا تھا کہ ہم اگر امریکہ سے نکل جائیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے حفیظ شیخ کو لائے اور اس کے ساتھ اس پہ انفلوئنس کر کے
ان کو لایا گیا اور پھر پاکستان اس راستے پہ چل نکلا کہ جو پہلے سے اس کے لیے متعین کیا گیا ہوا تھا۔ اس دوران 2019 میں پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی اور ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین واقعہ یہ ہوا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی۔ اب پاکستان کے لیے ایک ایسا ایونیو کھل گیا تھا کہ جس ایونیو کے ذریعے پاکستان امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اس سے پہلے 3 دفعہ پرویز اشرف کیانی اور اس کے بعد راحیل شریف اور باجوہ صاحب جو تھے یہ جا چکے تھے روس میں اور اپنے معاملات کو کسی حد تک بہتر کر چکے تھے۔ سی پیک جو تھا اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا تھا اور لیکن اس کے بارے میں مختلف قسم موقع پہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا، لیکن ایک معاملہ یہ تھا کہ اگر سی پیک جو تھا اپنی رفتار کے ساتھ چل پڑتا تو پھر چین کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اسی کو راستے کو استعمال کرے، کیونکہ چین جو تھا اس کے لیے بہترین راستہ یہی تھا۔ 2 دفعہ انہوں نے پہلے کام کر چکے تھے لیکن امریکہ نے ان کے مسائل کو خراب کیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے برما اور تھائی لینڈ اور ملیشیا کے ذریعے کیا تھا، اور برما اور تھائی لینڈ اور ملیشیا کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تھائی لینڈ کے اندر اسی CIA نے خاص طور پہ پاپولر اپرائزنگ کے طور پر ایک موومنٹ چلوائی اور وہاں پر اپوزیشن کو سپورٹ کیا اور وہاں ختم کر دیا اس کی حکومت کو، اور وہاں ملٹری کو آ گئے۔ دوسری دفعہ یہ ہوا کہ برما کے اندر بھی انہوں نے آنگ سان سوچی کو ایک عالمی ہیرو بنایا، روہنگیا کے ظلم اس کے پی گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی ظلم کرے، اس کو نوبل پرائز دیا اور اس کو آگے لانے کی کوشش کی اور آگے لے بھی آئے۔ تو اس دفعہ وہ بالکل مکمل طور پہ جیت چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جیتی چین نے اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے وہاں پر آرمی کو سپورٹ کر کے کو کروا دی۔ دوسرا راستہ ان کا ایران کے راستے ترکمانستان اور آگے جانا تھا، اور اس میں انہوں نے بندر عباس کی جو پورٹ تھی اس کو استعمال کرنا تھا، لیکن بندر عباس کی پورٹ جو تھی وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر آتی تھی، وہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ انٹرنیشنل چوک پوائنٹ ہے، وہاں ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو ملاقہ والا حال ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا تھا گوادر، کیونکہ چابہار کی بندرگاہ جو ہے بہت چھوٹی ہے، وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آپ کبھی ادھر اور کبھی نہ جائیں بلکہ چائنا کے ساتھ دوستی ختم کریں۔ شروع میں تو امریکہ نے سمجھا کہ افغانستان میں چونکہ ہم آ گئے ہیں تو ہمیں پاکستان کی شاید ضرورت نہیں رہے گی، ہم کسی اور طریقے سے پاکستان کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے اور ہم معاملہ بنا لیں گے۔ پاکستان سے کہا بھی گیا کہ آپ یہاں پر جو بائیڈن ریکارڈ میں ہے کہ ہمیں سرولنس کے لیے آپ کی جگہ چاہیے، لیکن شاید پاکستان جو ہے اس نے اس کا انکار کیا، اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے وہ ویسے نہیں عمران خان نے کہہ دیا، باقاعدہ پاکستان کے بارے میں اس کی فارن پالیسی بن چکی ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ معاملات جو تھے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یوکرین پہ حملہ ہوگا، تو پاکستان نے بالکل یوکرین والا ڈرامہ دہرایا گیا۔ یوکرین میں انہوں نے یہ کیا 2014 کے اندر روس نواز جو وزیر اعظم تھا اس کی اپوزیشن کو باقاعدہ فنڈ دیے گئے۔ 5 مختلف ادارے تھے جو ان کو فنڈ دیتے تھے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیولپمنٹ فنڈ انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی تھا، اس کے بعد USAID تھا، اس کے بعد جارج سوروس کا بہت بڑا جو NGO پروجیکٹ بھی ہے وہ تھا، اور بھی یورپین یونین کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو فنڈ دینا شروع کیا۔ پھر ان کو اکٹھا قائل کر کے خرید کے ایک عدم اعتماد کی موومنٹ چلائی گئی۔ عدم اعتماد کی موومنٹ نہیں چل رہی تھی تو وہاں پر ایک ہنگامہ شروع کیا گیا۔ کیو شہر کے اندر باقاعدہ لوگوں نے اس کو پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا اور خون خرابہ ہوا، 100 کے قریب لوگ مرے، کچھ مسنگ پرسن ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور پھر اس کو مجبور کیا گیا اس کو کراچ کو کہ تم جاؤ اور چلے جاؤ، اور اس کی جگہ اپنے اس یہودی صدر جو ہے ایک زیلنسکی کو لے کے آیا گیا۔ لیکن روس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے مسائل بن رہے ہیں، تو اس نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا اور کریمیا میں ریفرینڈم کروایا، کیونکہ وہاں رشین پاپولیشن جو ہے وہ 95% ہے، اس کو ساتھ ملا لیا تاکہ اگر کبھی مسئلہ ہو تو باسفورس جو ہے اس پہ میں راستہ مجھے مل سکے۔ لیکن امریکہ نے ایک اور چال چلنا شروع کی کہ یورپی یونین والے جو تھے راضی نہیں تھے یوکرین کو ساتھ رکھنے، یونان نہیں راضی تھا، فرانس نہیں راضی تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے روس کے ساتھ یورپ جو تھی ان کی تجارت چل رہی تھی، گیس لے رہے تھے، تیل لے رہے تھے، گندم لے رہے تھے، لیکن سب کے باوجود اس کو باقاعدہ جو بائیڈن نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جس دن تم اعلان کرو گے ہم تمہیں شامل کر لیں گے، اور اس کے شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یوکرین پہ نیوکلیئر وار ہیڈ امریکہ کے اور نیٹو کے آ جاتے، تو روس نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔
اسی دوران عمران خان کا وہاں وزٹ ہوتا ہے، اور وہ خط جو ہے جس کے بارے میں اب کوئی ایسی دو رائے رہ نہیں گئی کہ وہ خط کیوں لکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ خط جو ہے وہ خط کافی نہیں ہوتا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ خط بیسیکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اظہار ہوتا ہے، کام CIA کرتی ہے، سفیروں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خط سفیر جو ہے وہ جا کے اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے دفتر خارجہ یہ کام کرتا ہے، کام اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ اس دوران اس سے پہلے کہ وہ تمام یوکرین کی طرح کے وزٹس دیکھ لیں، وہ ساری کے ساری وزٹس ہیں وہ چل رہی ہیں۔ امریکی سفیر کبھی کسی کو مل رہا ہے، کبھی کسی کو مل رہا ہے، کبھی، اور پھر اسی طرح یوکرین کی طرح ایک نو کانفیڈنس موو آتی ہے اور پاکستان کو ایک کرائسس کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اب اس وقت ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ کل اس خط کو روس نے امریکہ کی ایک شیملیس ایکٹیویٹی قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایک سیلفش قسم کی موو کی ہے۔ اب یہ خط جو ہے 3 عالمی طاقتوں چین، روس اور امریکہ کے درمیان وجہ تنازع بن چکا ہے۔ کیس سپریم کورٹ میں ہے، آئین، ماورائے آئین، یہ دوسرے کھیل چلے جا رہے ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایک ایسا طوفان برپا ہے کہ جس طوفان کو اگر نہ سنبھالا گیا تو امریکہ کی خواہش صرف ایک ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے، کیونکہ اگر پاکستان ڈسٹرب رہے گا تو CPEC مکمل نہیں ہو سکے گا، CPEC مکمل نہیں ہو سکے گا تو پھر چین کو راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ٹوٹل مکمل طور پر ایک سیاسی تجزیہ تھا۔ میں آخر الزمان کے حساب سے بات کروں تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہونے کا والا ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ امریکہ ہندوستان کی وجہ سے چین کو کنٹین کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ لداخ میں 1000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے ہندوستان اپنی زمین کھو چکا ہے۔ اب پاکستان کو اس وقت زیر بار کرنے، تباہ کرنے، ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ چین کا مفاد کمزور ہو کہ بھارت سے پاکستان پر حملہ کروایا جائے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر چین خود اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت پر حملہ کرے گا اور بیچ میں کودے گا۔ رسول اکرم کی وہ حدیث ثابت ہونے جا رہی ہے کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ ہند کی بربادی جو ہے وہ چین کے راستے ہوگی، اور سندھ جس میں ہم رہتے ہیں اس کی بربادی جو ہے وہ ہند کے راستے میں ہوگی۔ یہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، وقت صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ کچھ دن زیادہ دور نہیں نظر آ رہے، اور اس سے پہلے پاکستان کو ایک پیسفل حالت کے اندر لوٹنا ہے، ورنہ بہت تباہی ہوگی۔